अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज का जो लेक्चर है वो ज़रा मुख्तलिफ नोइयत का है। तो जैसा कि आपको उन्वान से नज़र आ रहा होगा कि वो जमहूरियत के बारे में है। तो सबसे पहला सवाल कई नाज़रीन के ज़हन में हो रहा होगा कि एक आदमी जो कि प्रोफेसर है नफ्सियात का, उसको जमहूरियत से क्या लगे। तो जमहूरियत जो है वो बहुत सारे मुल्कों का इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनका निज़ाम हुकूमत है। उसमें बंदे खुश भी हो सकते हैं, उसमें बंदे नाखुश भी हो सकते हैं। और जब भी कोई बंदा खुश या नाखुश होता है तो वो हमारे नफ्सियात की डोमेन में आता है। साथ ही जब हम फिर अवाम की बात करते हैं तो उनकी खुशी और नाखुशी जो है वो सोशल साइकोलॉजी का हिस्सा बन जाती है। तो मेरे अब जो मुख्तलिफ सीरीज़ मैंने शुरू की हुई हैं उनमें अब ये जमहूरियत वाली भी साथ शुरू कर दी है, या तर्ज़ हुकूमत के हिसाब से या मुआशरे की जो खुशी और नाखुशी के हिसाब से। और वो इस वास्ते शुरू की है साथ साथ कि जो शुरू में जिन्होंने मेरी बहुत शुरू की वीडियोस देखी हैं, जो मैं बात करता हूँ कि सेहतमंद लोग सेहतमंद मुआशरा बनाते हैं, तो जो तर्ज हुकूमत है किसी मुल्क का, उससे अवाम कितने खुश और नाखुश हैं वो उनकी सेहत के ऊपर असर उसका होता है। अगर अवाम मुतमईन है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, वो ज़्यादा सेहतमंद भी होती है क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस कम होती है। अगर अवाम तर्ज हुकूमत की परफॉर्मेंस से नाखुश है तो वो उसके लिए स्ट्रेस भी होती है, स्ट्रेस की वजह से फिर डिप्रेशन भी हो सकती है और दीगर समाजी मसाइल भी होते हैं। बहरहाल आज का जो लेक्चर है ये भी पिछले लेक्चर्स की तरह रिसर्च और डाटा की बुनियाद पे है। इसमें मैं आप अपनी ज़ाती राय आपके ऊपर ठोंसने की कोई इरादा नहीं है। ये लेक्चर ज़्यादातर जो है ये जो रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, PEW उसको कहते हैं, रिसर्च सेंटर, वो ये उससे है और आप उसको गूगल करके देख सकते हैं। आगे मैं उसका लिंक भी एक स्लाइड में है। तो इस रिसर्च सेंटर ने चंद साल पहले ये एक रिसर्च की जिसमें मेरा ख्याल है 38 मुल्क शामिल थे इस रिसर्च में। अब ये रिसर्च जो है ये जमहूरी ममालिक में हुई जहाँ पे ज़्यादा बेशतर जो जमहूरी निज़ाम है। पाकिस्तान इस रिसर्च में शामिल नहीं था, इस वास्ते पाकिस्तान का डाटा नहीं है। सबसे बड़ा जो जमहूरी मुल्क है कि जो दुनिया सारी में कहता है कि जमहूरियत होनी चाहिए, वो अमेरिका है। और जो जमहूरियत को फॉलो करते हैं उन्हें यह भी पता है कि जमहूरियत में 51% जो है वोट्स जो हैं वो विनिंग वोट होती है। तो इस रिसर्च सेंटर की स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 46% जो है अवाम वो कहती है कि जमहूरी निज़ाम सही चल रहा है। 46% पासिंग ग्रेड नहीं है। तो इवन अमेरिका के जो दुनिया का सबसे बड़ा पुराना जमहूरी मुल्क समझा जाता है, जो पूरी दुनिया में जमहूरियत फैलाने की तगोदो करता है, वहाँ की अपनी आवाम जो है सिर्फ 46%, आधे से कम कहती है कि निज़ाम सही चल रहा है। जब यही सवाल उनसे पूछा गया कि आया हुकूमत सही काम कर रही है या नहीं, उसमें वो मुश्किल पास हुए। 51% सिर्फ लोग कहते हैं कि हमारी हुकूमत सही काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की जब मिसाल लें तो वहाँ पे जमहूरी निज़ाम तो पास हो गया, बंदों ने कहा जी ठीक है, 58% ने कहा जी कि जमहूरी निज़ाम अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ की हुकूमत जो कि जमहूरी हुकूमत है वो फेल हो गई, उसको सिर्फ 48% वोट मिले। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि जो ममालिक, खुसूसन अब अमेरिका की बात हो रही है कि वो वहाँ पे इतने अरसे से जमहूरियत है, तो वहाँ के लोग जो हैं अगर हम कंपेयर करें स्वीडन, जर्मनी या कनाडा से कि जहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे बंदे खुश भी हैं निज़ाम से और बंदे मुतमईन भी हैं कि हुकूमत किस तरह काम कर रही है। ऑलमोस्ट 70% जो हैं वो इस मामले में खुश हैं। वो 70% बहुत अच्छा स्कोर है जो पॉपुलेशन के रिसर्चेज होती हैं। अब ज़ाहिर है 90, 95, 100% को तो आप खुश नहीं कर सकते।
لیکن 70% اچھی میجورٹی ہے کہ جو خوش ہے، جمہوریت سے بھی خوش ہے، جمہوری حکومت سے بھی خوش ہے۔ لیکن اگر ہم امریکہ کی مثال لیں تو نظام سے بھی تقریباً صرف 50% مطمئن ہے، اور حکومت سے بھی صرف تقریباً 50% مطمئن ہے۔ اب ہم اگر پاکستان تو اس سروے میں چونکہ تھا نہیں، لیکن ہم پاکستان جیسے یا جن میں جمہوریت نسبتاً نئی ہے یا جو نسبتاً غریب ملک ہیں ان کا دیکھیں تو اس سروے میں سے میں نے 3 جو ممالک ہیں وہ علیحدہ کیے ہیں۔ تو برازیل، جنوبی امریکہ اور جنوبی کوریا اور میکسیکو۔ آپ یہ دیکھ کے یہ اتنا حیران کن ڈیٹا ہے کہ ان تینوں ممالک میں بمشکل 1/3، میکسیکو میں تو صرف 6% عوام جو ہے وہ جمہوری نظام سے مطمئن ہے۔ حکومت سے بھی مطلب ہے 1/4 بمشکل 1/3 30% وہ مطمئن ہے حکومت سے اور جمہوری نظام سے۔ اب جب کسی ملک میں اتنے زیادہ بندے ناخوش ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا، اور یہ میں بات اس واسطے کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو بہت بندے جمہوریت کے حق میں ہیں، لیکن بہت بندے جمہوریت سے جو آبزرویشن ہے اس کو دیکھیں تو جمہوریت سے ناخوش بھی ہیں۔ تو منطقی جو آدمی کے ذہن میں پھر بات آتی ہے وہ یہ بات آتی ہے جی کہ بھائی جب عوام جمہوری نظام یا جمہوری حکومت سے ناخوش ہوں گے تو وہ کسی اور طرح کی حکومت کا سوچیں گے۔ لیکن یہ جواب غلط ہے اس ریسرچ کے مطابق۔ تو اسی ریسرچ میں ان ممالک کے عوام سے جو ریسرچ کویشچن کیے گیا ان میں یہ سوال بھی تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ جمہوریت جو نمائندہ جمہوریت حکومت ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان، امریکہ وغیرہ میں، سارے ملکوں میں جمہوریت ملکوں میں تقریباً ویسی ہی ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو ووٹ دے کے بناتے ہیں اور وہ پھر اسمبلی میں جاتا ہے۔ اس کا موازنہ جب انہوں نے کیا کہ کتنے لوگ چاہیں گے کہ ٹیکنوکریسی ہو، کتنے لوگ چاہیں گے کہ کوئی ایک اچھا پاورفل لیڈر ہو، اور کتنے وہ بندے ہیں جو چاہیں گے کہ کوئی مارشل لا ہو، حکومت ملٹری رول ہو۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ میکسیکو جیسا ملک کہ جہاں پہ صرف 6% بندے مطمئن ہیں اپنی جمہوری نظام سے اور جمہوری حکومت سے، وہاں پہ بھی 58% جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اور صرف 42% جو ہیں وہ کہتے ہیں ملٹری رول ہو، یا 27% کہتے ہیں مضبوط لیڈر ہو، 53% کہتے ہیں ٹیکنوکریسی ہو۔ تو وہ تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے۔ لیکن 6% جہاں پہ اپروول ریٹ ہو، آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ کسی آلٹرنیٹو سسٹم کو 70%، 80% عوام کہہ رہی ہوگی کہ ہمارے پاس متبادل کوئی نظام ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں کہہ رہی۔ برازیل میں 28% بندے جمہوری نظام اور حکومت سے ناخوش ہیں، لیکن اس کے باوجود تقریباً 60% یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ جنوبی کوریا میں 30% جو ہیں وہ حکومت سے مطمئن ہیں، لیکن اس کے باوجود 78% کہتے ہیں کہ نمائندہ جمہوریت ہونی چاہیے، اور صرف 8% جو ہے وہ ملٹری رول کے حق میں ہے۔ اور اس کی وجہ میرے ذہن میں ایک تو بڑی واضح سی وجہ ہے، اور وہ جو ہے وہ ہے نارتھ کوریا، کیونکہ وہاں پہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہ ساتھی ہمسائے ملک ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ بھئی وہ نظام کتنا گندا ہے، تو اس واسطے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ملک میں ویسا نظام آئے۔ جو ملک کینیڈا، جرمنی اور سویڈن، جو ملک مطمئن ہیں، وہاں تو ظاہری بات ہے کہ جمہوریت کے زیادہ بندے یہی چاہیں گے کہ جمہوریت ہو۔ لیکن امریکہ جہاں پہ پھر 46% اپروول ہے اور وہ بندے آزاد ہیں، آزادی رائے ہے، اور یہ سروے ویسے بھی اوپن سروے نہیں تھے، وہاں پہ بھی 86% کہتے ہیں کہ جمہوریت بہتر ہے۔ تو اس سارے ڈیٹا کے ساتھ بہت سارے سوال ذہن میں آتے ہیں، جن کو میں سمرائز کرتا ہوں، جن کو جو مین پوائنٹس ہیں ان کو میں سمرائز کرتا ہوں اگلی سلائیڈ پہ۔ لیکن اگر آپ پیور ریسرچ کی یہ والی ڈیٹا دیکھنے چاہیں تو یہ ویب ایڈریس اس کا لکھا ہوا ہے ویب سائٹ کا۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ جو
جمہوری حکومت پر ناخوشی کے باوجود عوام جو ہے وہ جمہوریت کو پسند کر رہے ہیں، تو اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو اہم وجہ ہے وہ ہے جمہوری نظام میں کچھ واضح اچھائیاں ہیں۔ جو جمہوریت کا نظام اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے اچھائیوں کو پروموٹ کرتا ہے، وہ بیسیکلی اچھی انسانی ویلیوز ہیں۔ وہ جمہوریت کی نہیں ہے، وہ کسی بھی سوسائٹی کی اچھی ویلیوز جو ہیں کہ آپ کسی کو اپریس نہ کریں، کسی آپ کو تھوڑی اپنا ایکسپریس کرنے کی آزادی ہو، آپ کو جو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کی بات سنی جائے، جو بھی آپ کے حکمران ہیں وہ خرد برد نہ کریں اور وہ ٹرانسپیرنسی ہو، اس طرح کی چیزیں یہ جمہوریت کے ساتھ ہیں اٹیچ، لیکن یہ جمہوریت کا اثاثہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ اور حصے میں اور اثاثے میں فرق یہ ہے کہ اثاثہ وہ ہے کہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی ہو اور آپ کی ملکیت ہو، تو وہ جمہوریت کی ملکیت نہیں ہے، اس کا حصہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سوسائٹی کی اچھائیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس جمہوری نظام میں ان کو انکلوڈ کریں گے، تو اس واسطے وہ اس کی اچھائیاں بن گئی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری نظاموں کی کچھ واضح برائیاں ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی سلائیڈ کے اوپر جنوبی کوریا اور نارتھ کوریا کے حوالے سے مثال دی کہ جب آپ کے ہمسائے میں ایک ملٹری رول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں، یا پاکستان کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو پاکستان میں جب مارشل لا لگتا تھا تو جو وہ آزادی جو لوگوں کی چھن جاتی تھی اور جو وہ ماحول کریٹ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک خوف ہے اور وہ جائز خوف ہے۔ تو وہ دوسرے نظاموں میں کچھ وہ برائیاں ہیں، واضح برائیاں ہیں۔ آپ ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں گے، ٹیکنوکریٹس کو ڈپلومیسی نہیں آتی، ٹیکنوکریٹس کو ضروری نہیں کہ ان کو وہ جو کمیونٹی پلاننگ ہے اس میں وہ اچھے ہوں، بہت ساری چیزوں میں وہ ٹیکنیکلی بہت اچھے ہوں گے، لیکن وہ تو اس طرح دوسرے نظاموں کی برائیاں ہیں، جس کی وجہ سے دو چیزیں ہوں اور ایک کم برا ہو دوسرا زیادہ برا ہو تو آپ کم برے کی طرف جائیں گے، یا ایک تھوڑا سا اچھا ہو اور ایک برا ہو تو آپ تھوڑے سے اچھے والے کی طرف جائیں گے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی اچھا ہو۔ لیکن دو اور ایسی وجوہات ہیں کہ جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمہوری ممالک کی دنیا میں حکمرانی ہے۔ امریکہ اور جو یورپین کنٹریز ہیں، میجر یورپین کنٹریز، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، یہ جو کنٹریز ہیں ان میں جمہوریت ہے، پچھلے بہت دہائیوں سے ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے اس کو وہ اٹیچ کرتے ہیں کہ ہماری جمہوری ویلیوز کی وجہ سے یہ ہماری کمیونٹیز بلڈ ہوئی ہیں، اور چونکہ وہ طاقتور قومیں ہیں اس واسطے وہ جہاں پہ بھی جمہوری نظام نہیں ہے وہ اس جگہ کو پھر بھگتنا پڑتا ہے، سینکشنز آ جاتی ہیں یا اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے، تو ایک لحاظ سے یہ جو جمہوری ممالک ہیں کہ جو جمہوریت کی پاسدان ہیں وہ خود ہی دوسرے ملکوں پہ اپنی مرضی ایک لحاظ سے تھوپ کر غیر جمہوری عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ ایک وجہ ہے کہ وہ دنیا میں جمہوریت کا ایک بول بالا بنا ہوا ہے۔ اور آخری ایک جو بہت امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو فلاح سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے میرے پاکستانی دوست ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہی ان کے ذہن میں ہے کہ ملک جمہوریت کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں۔ میرا یہ پورا انیشیٹو اس ٹاپک پہ ہے کہ ملک اچھے معاشرہ بنانے سے ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے جو دنیا گزری ہے پچھلے 1400 سال سے، اس میں آپ دیکھ لیں بہت اچھے زمانے بھی مسلمانوں کے گزرے ہیں، وہ جمہوریت کے نہیں تھے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوری نظام برا ہے، یعنی میں نہ اچھائی اس کی یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں نہ برائی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیکٹرز ہیں
کہ جو ہمارے دماغ میں پلے کرتے ہیں اور جن سے ہمیں روشناس ہونا ضروری ہے، جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا معاشرہ جو ہے اس کو آپ کوئی بھی نظام حکومت دے دیں سوائے ظالم حکمران کے، اور واقعی آپ اچھے معاشرے کے اوپر چھوڑ دیں، اچھا معاشرہ خود ہی اپنے لیے ایک اچھا حکمران بھی بنائے گا، اچھا سسٹم بھی بنائے گا اور فلاح کرے گا۔ اس واسطے حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں، اور میرا یہ ساری کاوش جو ہے یہ اسی واسطے اس کا نام صحت مند لوگ صحت مند معاشرہ ہے، اور یہ ایک ایجوکیشن کی ایفرٹ ہے۔ اینی وے، آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہو تو آپ آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلے جو میرے اسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس ٹاپک کے اوپر مزید ریسرچ بیسڈ لیکچر آئیں گے، ان کو انجوائے کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔